बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। और नाज़रीन, हम अगर बात करें कॉकरोच पार्टी की, भारत के अंदर इस वक्त पूरे भारत के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है वो फैलता नजर आ रहा है, जो जंतर मंतर से शुरू हुआ। ये बेचारे स्टूडेंट्स की बात की जाए, मासूम लोगों की बात की जाए, मासूम बच्चों की बात की जाए, मासूम बच्चियों की बात की जाए, जिस तरह बेईमाना तशद्दुद भारतीय पुलिस, भारतीय सरकार और भारतीय गुंडा पार्टी कर रही है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे। और ये कॉकरोच पार्टी जो कि तंजन बनी और उसके बाद ये अब फैलती शुरू हो गई, एक तहरीक बन चुकी है और पूरे भारत में अब फैलती नजर आ रही है, जो कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे भारतीय फौज और भारतीय पुलिस, और जो मजालिम कर रहे हैं उसके हवाले से भी बात की जाएगी। साथ साथ हम यूएस ईरान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसके बाद ऑयल प्राइसेस जहां जा रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह मुतासिर हो रही है, और उसके बाद ये जो रोज़ का मामूल है एक दूसरे पर हमलों के बाद और बयानात आना, इसको देखते हुए भी आगे बात की जाएगी। और मजीद ये चीज़ बढ़ते हुए बाबुल मंदर तक पहुंच रही है, हौसीज इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसका एंड क्या नज़र आ रहा है और इसके अंदर कहीं कोई सुलह की सूरत हाल या मुज़ाकरात की बातचीत के हवाले से बात होगी। उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन है उसके ऊपर बात होगी। आज फिर जिसे कहते हैं कि बुज़दिलाना हमला, सेशन जज जो थे, एडिशनल सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उन पे हमला किया गया, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हैं और एडिशनल सेशन जज और उनका गार्ड जो है वो शहीद हो गया। इन पे भी बात की जाएगी। साथ साथ हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान है। खुशामदीद कहते हैं जावेद साहब आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। जावेद साहब, ये जो हुर्मुज़ की जंग है, अब तो मैं इसको अमेरिका ईरान जंग नहीं कहता, मैं तो हुर्मुज़ की जंग कहता हूँ, क्योंकि शुरू ये किसी और मकसद से हुई थी और फंस गई आके हुर्मुज़ के ऊपर। तो आपको ये बंद गली में जाती हुई नजर आ रही है ईरान का बिहेवियर और अमेरिका का बिहेवियर? क्या आपको लगता है कि कोई निगोशिएशंस की टेबल पे दोबारा आने की बात हो सकेगी? देखिए आसिफ साहब, बात यह है कि उम्मीद तो यही की जा रही थी जब ये एमओयू हुआ, बिकॉज देखते हैं आपके एमओयू जो है वो एक बहुत अच्छा रोड मैप था ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, कि वो इस जंग को ख़त्म करके अमन की तरफ बढ़ते और वो तमाम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिन पे इनका डिस्प्यूट है उसको मज़ाकरात के जरिए हल कर लेते। एक आइडियल सिचुएशन में या आइडियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से एक चीज़ हम अक्सर बात करते हैं आपके प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ जगहों पे, कि ईरान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ तफरीक नजर आती थी। वहां पे ये था कि वहां पे एक तो पॉलिटिकल फेस ऑफ द गवर्नमेंट है और प्लस वहां पे आईआरजीसी है। आज से कुछ अर्से पहले तक तो ये लगता था कि शायद दो सेंटर्स ऑफ पावर होंगे, उनके दरमियान कोई शायद अंडरस्टैंडिंग का फुकदान हो, लेकिन अब तो ये चीज वाज़ेह हो गई है कि दो नहीं, वहां पे एक ही हुकूमत है और वो हुकूमत आईआरजीसी की है। बाकी जितना भी आपको नजर आ रहे हैं लोग, वो हो सकता है कि एक पॉलिटिकल फेस ऑफ गवर्नमेंट जरूर हो, लेकिन आपको एक चीज समझना है आसिम भाई, आईआरजीसी जो है इसकी तश्कील को, यानी इस हालात, आज के हालात को देखने के लिए थोड़ा सा माजी को टटोलें अगर, तो जब ये रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर तो उन्होंने एक आर्मी बनाई। उस आर्मी का मकसद था कि इस रेवोल्यूशन के फलसफे को जो है वो प्रोटेक्ट करना है और इसको एक्सपैंड करना है। यानी आईआरजीसी जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ द ये जो है आपका रेवोल्यूशन। अब इसके अंदर अगर आप देखें, पासदाराने इनकलाब कहा जाता है, तो इनका इनका जो मकसद है या जो इनका विजन है वो ये है कि इस जो इनकलाब आया था उसको हमने कंसोलिडेट करना है और उसको एक्सपैंड करना है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ इलाकों में जहां वो समझते हैं कि उनका एक गार्जियन के तौर पे उन्होंने काम किया, इस थीम को, इस मोटो को लेके वो चलते रहे। लेकिन जावेद साहब, अब हमें नजर ये आता है कि बाकिर कालेबाफ या बास इराकची या मसूद पज़ेश्कियान, जिसका आपने भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल फेस जरूर होता है, लेकिन उस पॉलिटिकल फेस को भी फेस ऑफ कर दिया गया। बाकिर कालेबाफ का इंटरव्यू चलते चलते रोक दिया गया और हम देखते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो आईआरजीसी ही के हाथ में आ गई हैं। जी बिल्कुल यही है, और कुछ जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ नारे भी लग रहे हैं कहीं पे, वहां पे उनको कुछ हमने देखा कि वो पथराव वगैरह भी हुआ कुछ रहनुमाओं के ऊपर। फिर पार्लियामेंट ने जो है आपने देखा कि बहुत खुल के ये कहा, एक करारदाद मंजूर की गई जो रेडिकल वहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि हम इस एमओयू को नहीं मानते, हमें इंतकाम चाहिए। फिर वो खत आया जो उनकी तरफ से कि भाई हम इंतकाम, खून का बदला लेंगे। तो उससे ये जाहिर होता है कि वो इस चीज को समझते हैं कि वो ये एमओयू वगैरह आई डोंट थिंक उनके लिए इतना मानी खेज कभी भी था। हो सकता है वहां मौजूद कुछ प्रैग्मेटिक लोग उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हों कि आप इसको यानी दानिशमंदी से देखें, लेकिन वो ऑब्वियसली एक जिस मजाज वो रखते हैं
وہ مزاج اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. پلس جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جو یہ IRGC کا جو اوبیسلی ایکسپینشن کا ایجنڈا ہے، یہ جتنے بھی آپ نے حوثیز کا ذکر کیا یا حزب اللہ ہے یا حماس ہے مختلف علاقوں میں، عراق میں، یمن میں، آپ دیکھتے ہیں یہ انہی کے ٹینٹیکلز ہیں جی جی، بیسیکلی. پراکسیز ہیں ایران کی. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے جو مختلف، فار ایگزامپل اگر آپ حوثیز کا ایگزامپل لے لیں، یمن ایک ملک ہے، اس کی ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اس حکومت کو چیلنج کر رہی ہے ایک ایسی فورس جس کو آپ حوثی کہتے ہیں. اسی طرح لیبنان چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو ایک لیبنان کی حکومت نظر آئے گی، وہاں پہ ایک فورس ہے جو اس کو چیلنج کر رہی ہے، حزب اللہ کہہ دیں اس کو آپ. ادھر آپ چلے آئے فلسطین کے اندر، تو فلسطین کی جو حماس. موومنٹ ہے اس کو بھی، وہ بھی ڈویژن ہوئی ہے وہاں پہ. ایک جو لیجیٹمیٹ اتھارٹی ہے پیلسٹینین اتھارٹی جو یاسر عرفات نے بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد آج ان کے محمود صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ ہیں وہاں پہ. لیکن ایک وہاں پہ حماس ہے جو کہ اس کو چیلنج کرتی ہے. یعنی ایک جو گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھیں، لیکن حماس یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، ہم کو مزاحمت کرنی ہے. ابھی حماس نے بھی ہتھیار پھینکنے کی بات کی تھی، ابھی کچھ دن پہلے ہم آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی اس کے اعلان بارے میں. کیا گیا تھا، بالکل انہوں نے اعلان جی، کیا تو تھا. یہ اسی لیے امیدیں پیدا ہو رہی تھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو MOU اگر یہ قابل عمل ہو جاتا تو اس کے بعد پھر یہ باقی جو 3-4 ایشوز اور بھی ہیں اس تمام خطے کے اندر وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ MOU ہی مسترد کر دیا گیا ہے تو پھر obviously یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بھی کھٹائی میں ہی پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی نہ صرف IRGC نے جو ہے وہ سیولین ٹینکرز پہ حملہ کیا، بلکہ مسلمان ممالک کے اوپر بھی میزائل داغے، اور پھر سعودی عربیہ کے اوپر حملے ہوئے حوثیوں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم باب المندب کو بند کریں گے. مطلب یہ تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ آپ یرغمال بنا لیں. پاکستان کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور پاکستان نے اپنی شپس کی حفاظت کے لیے بہت شدید وارننگ دی ہے حوثیز کو کہ اگر پاکستان بیرنگ فلیگ کی جتنی بھی شپس جا رہی ہیں ان پہ حملہ ہوا تو پھر پاکستان کو بیچ میں اپنے اقدامات کرنے پڑیں گے. جاوید صاحب، اس کی قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے، اور اس وقت ہم جو اکنامک کرائسس دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز پاکستان سمیت دنیا میں مختلف ممالک میں اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے، لیکن پاکستان میں تو بہت ہی اپر سائڈ پہ چلے گئے ہم. یعنی کہ ہمیں تو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، جیسے ہرمز کے بند ہونے سے باقی ملکوں کو اتنا نہیں ہو رہا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، ہمارے ہاں کیونکہ 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے ہاں اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہ تیل جو ہے وہ آئی تھنک اوپن مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. کچھ ممالک کے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی سچویشن میں وہ اس کے اوپر ریسورس ریلائی کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ رپورٹس پڑھی کہ کچھ پیٹرول پمپس وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ ہم بند کریں گے. تو اوبیسلی ایک پریشر آ رہا ہے اکنامی کے اوپر. اسی لیے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر اور پوری جو ہماری گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی کوشش تھی کہ اس مسئلے کو ایمیکیبلی ریزالو کروا لیا جائے، کیونکہ اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان پر، مجھ پر اور آپ پر بھی ہو رہا ہے. یہاں تیل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں، اوبیسلی پہلے تو تیل حاصل کرنا ایک مسئلہ ہوتا سر، ہے. یہ تیل ہماری قوم کا تیل نکال رہا ہے جاوید صاحب، اس تیل نے ہماری قوم کا تیل نکال دیا ہے. جی، اسی لیے وہ لوگ جو کچھ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے ہی، کچھ لوگ تنقید کیا کرتے تھے بیٹھ کے کہ کیا یہ پاکستان جو ہے دنیا کے مسئلے سالو کر رہا ہے، اپنے ڈومیسٹک کی طرف توجہ دے. وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اس ایشو کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دراصل یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ وہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تیل نہیں ہوتا تو آپ کے پورے ملک کے اندر ایک جمود طاری ہوگا، جس کو بچانے کے لیے ہماری جو حکومت ہے اور بالخصوص فیلڈ مارشل اور ہمارے جو فارن آفس کے ہیں لوگ، یہ تمام کوشش کر رہے تھے کہ ایک پرابلم کو اوائڈ کیا جا سکے. یعنی پری ایمپٹیولی اس کو وہ ڈیل کر رہے تھے. تو اس کو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ نہ ہوتا، یہ بھی جس طرف جا رہی ہے سچویشن، تو ہم ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو کچھ چیزیں تھوڑی انسیٹسفیکٹری نظر آتی ہیں آپ کو. جاوید صاحب، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ گلوبل وار میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے؟ جس طرح حوثیز کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اگر ایران کے اوپر مزید حملے ہوئے تو اس نے تو تھریٹ کر دی ہے کہ میں اپنے GCCI کنٹریز کے کسی بھی حصے کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے پاور پلانٹس کو ہٹ کروں گا، ان کے ریزروز کو ہٹ کروں گا. اس کے بعد تو میرے خیال سے کہ یہ سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی. جی دیکھیے، حوثیز کا جہاں تک تعلق ہے وہ آف کورس ایک طرح سے وہ ڈسرپشن کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ بالکل یرغمال بنا لیں پورے علاقے کو. اگر آپ اس کے بارڈر کو دیکھیں گے، اس کے جو محل وقوع ہے، تو ان کے دائیں بائیں بہت ساری امریکن بیسز بھی ہیں. سعودی عربیہ بھی ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، اور خود ساؤتھ یمن کی گورنمنٹ وہ اس حد تک کیپیبل ہے کہ وہ ان کو پریونٹ کر سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایران کا بارڈر نہیں ملتا ان کے ساتھ.
وہ کہیں دور ہیں. ابھی کچھ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ IRGC کے کچھ کمانڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہیں وہ یمن جا رہے ہیں یعنی حوثیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ آئی ڈونٹ نو اس میں کس حد تک صداقت ہے, لیکن اگر وہ جائیں گے بھی تو آف کورس ایک فاصلہ ہے درمیان جغرافیائی, تو وہاں سے اڑ کے جائیں گے, سپورٹ کریں گے. اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو سپورٹ کرنا. اگر وہ بالکل ان کے بارڈر پہ ہوتے, ان کے ساتھ ہوتے, تو پھر وہ ان کو سپورٹ کر سکتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی لانگ ٹرم چیلنج پوز کریں گے. آف کورس ایک ڈسرپشن ہوگی, کسی حد تک ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے تک اس کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لانگ ٹرم تھریٹ پوز کرتے ہیں. جہاں تک سوال ہے رول آف رشیا اینڈ چائنا, یہ دو ممالک ہیں جن کے انرجی کے حوالے سے اپنے ریزروز بھی ہیں مارکیٹ میں. رشیا تو تیل سیل مطلب بیچنے والا ملکوں میں شمار ہوتا ہے, چائنا سب سے زیادہ کنزیوم کرنے والا ملک شمار ہوتا ہے, اور یہ تمام صورتحال دونوں ملکوں کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور دونوں ملکوں کو, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا رشیا پہ بھی پابندی تھی, لیکن اب شاید وہ پابندی ان حالات کی وجہ سے ہٹائی گئی تھی. تیل بیچ سکتا ہے وہ جی. دیکھیے ایک تھیسس بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جتنی جنگ پرولونگ ہوتی ہے اس کا جو اثر ہے وہ منفی طور پر ایران پہ بھی ہو رہا ہے اور کسی حد تک چائنا پہ بھی ہو رہا ہے. بیکاز اگر چائنا ہے وہ اس کی جو آپ کو پتہ ہے پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے, ان کے اندر تیل کی کھپت بھی بہت زیادہ ہے, ان کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہیں غالباً کچھ ماہ کے, لیکن obviously وہ انفینٹ ریزروز نہیں ہیں. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دے آر ہیویلی ریلائنگ آن ایرانین آئل. تو اگر آپ یہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے, کچھ اینالسٹ جو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو اپنا امریکہ ہے وہ بھی گو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ وہ یہاں پھنسا ہوا ہے, وہ 4 مہینے سے پھنسا ہوا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو بھی ایک بینیفٹ ہے کہ چائنا کو جو چوک کرنے کا ان کا ایک لانگ ٹرم پلان تھا, کسی حد تک اگر اکنامکلی وہ چوک ہو جاتے ہیں, جتنا پرولونگ ہوتا جاتا ہے یہ مسئلہ, اس کا اثر نیگیٹولی کس پہ ہوگا؟ امریکہ پہ تو نہیں ہوگا. امریکہ کے پاس تو تیل کے ذخائر جو ہیں لیکن اپنی ان کی اکانومی کلیپس کر رہی ہے, ان کو پیٹرولیم کے جو مصنوعات ہیں وہاں پہ بھی مہنگی ہوئی ہیں, وہاں کے لوگ بھی چیخیں مار رہے ہیں. نہیں اتنے زیادہ نہیں ہے, وہ ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت, لیکن ان کے پاس تیل کے ریزروز بہت زیادہ ہیں, پلس وینیزویلا کا پورا تیل ان کے پاس ہے. تو ان کو اس باب المندب یا اس اسٹریٹ آف ہارموز سے کوئی بھی تیل کی ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہیں جا رہا. یہ سب جو ہے چائنا کے لیے, ہمارے جیسے ممالک کے لیے, فار ایسٹ کے لیے زیادہ ہے. یورپ کسی حد تک ریلائی کرتا ہے, بٹ امریکہ کی ریلائنس نہ ہونے کے برابر ہے اس خطے سے. تو ان کو تیل کے حوالے سے ان کو کوئی بھی کنسرن نہیں ہوگی. جتنا لمبا یہ کھینچیں گے مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم جو اس میں لاس ہوتا ہے وہ ایران کا ہی ہوگا, اور ہو سکتا ہے چائنا کا بھی ہو. دوسری بات یہ ہے جو تھوڑی ذرا سنگین نیوز آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ پرولونگ ہوتا ہے تو اب ان کی جو سٹرائکس ہیں اس کے ذریعے ایران کا وہ حصہ جہاں پہ تیل یا معدنیات پائے جاتے ہیں اس کو وہ تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں لے لیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوگا ایران کے لیے. ایران کی اکانومی آلریڈی جو زبوں حالی کا شکار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بالکل ہی ایسا نہ ہو, ہم ایسا تو نہیں چاہیں گے, لیکن پھر تو بہت زیادہ ان کے لیے. لیکن اس کے لیے جاوید صاحب بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت پڑے گی, اور ہم نے اصفہان والا جو ایک ایپیسوڈ ہوا تھا وہ ریسکیو کرنے کے لیے مشن کے نام پہ جو ایران کہہ رہا تھا کہ وہ تو یورینیم لینے آئے تھے, لیکن وہاں پر جو تباہی ہوئی تھی امریکن فوج کی وہ ہمارے سامنے ہے. تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ رپورٹس تھی وہاں پہ, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کی ٹیکنالوجی اس وقت امریکہ کے پاس ہے, آئی ڈونٹ تھنک ان کو بوٹس آن گراؤنڈ اتنے زیادہ ریکوائرڈ ہوں گے کسی حد تک, بٹ ان کی ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ اس کو اللہ نہ کرے انلیش کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج کے زمانے میں 2026 میں جو وارفیئر ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ وداؤٹ منیمم انوالومنٹ آف دا بوٹس آن گراؤنڈ وہ چیزوں کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اسی کو روکنے کے لیے تو یہ MOU تھا, لیکن اب ایک جواز ایسا فراہم کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی, ابھی بات ہو رہی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی نیوکلیئر کی, تو اگر کچھ لوگ مبصرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس تمام ایکسپیڈیشن کے بعد ایران نے کیا حاصل کیا, اسرائیل اور اسٹرانگ ہوا اور اس لیے مل رہے ہیں اس کو. ریلیشن شپ جو ہے اسرائیل امریکہ کی کسی حد تک کھٹائی میں ضرور پڑی ہے, لیکن اس میں ابھی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو ایلائی چاہیے کوئی یہاں پہ, بیکاز متبادل کوئی نہیں ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کی گڈ ول آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. ایک جو بھرم تھا نا کہ مسلم ممالک یہاں پہ حملہ نہیں کریں گے, وہ حملہ کر کے انہوں نے وہ بھرم بھی ختم کر دیا. کل اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک نیوکلیئر طاقت بن کے سامنے آتا ہے تو پھر ایران جو ہے وہ تو آئسولیشن کے اندر مزید دھستا چلا جائے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ میں لوں گا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और काकरोच पार्टी ने भारतीय गुंडा पार्टी यानी कि जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसका जीना हराम कर दिया और उनके गले पड़ गई। और जो एक बहीमाना तशद्दुद की मिसालें कायम करती है दिल्ली में मुजाहिरों के हवाले से भारतीय पुलिस और फ़ौज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुलिस नहीं थी, फ़ौज थी, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। चाहे सिख हों, चाहे औरतों के प्रोटेस्ट हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, और अपने हक के लिए एक जाहिल गंवार अंगूठा छाप मिनिस्टर की ज़्यादतियों के बाद ये स्टूडेंट्स जो हैं वो जमा हुए और अब एक बाज़ाब्ता जिसे कहते हैं तहरीक बन चुकी है काकरोच पार्टी के नाम से। और इसको अगर हम देखें तो ये इस वक्त नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद एक बहुत बड़ी वेव भारत के अंदर हमें नज़र आ रही है। और जिस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो उंगलियां उठा रही हैं, सवालिया निशान बनती जा रही है भारतीय गुंडा पार्टी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि माहिर दिफाई अमूर भी हैं और उसके अलावा जवानान पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब, भारतीय गुंडा पार्टी की बर्बरियत की मिसाल पे इंडियन भी चीख पड़े। स्टूडेंट्स के ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, काकरोच पार्टी एक तहरीक बन चुकी है और भारत के अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं पूरी दुनिया में वो अब सवालिया निशान उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ बिच्छू जनता पार्टी है जिसको बीजेपी कहा जाता है। भारतीय गुंडा पार्टी, भारतीय गुंडा पार्टी, ये इसको हम भारतीय गुंडा पार्टी भारतीय गुंडा पार्टी, लेकिन हाँ, लेकिन बिच्छू अगर आप कहें, क्योंकि बिच्छू जो है वो डंग मारता है, अपनों को भी मारता है और अपने बच्चों को भी मार रहा है। तो इस वजह से ये वो गुंडा पार्टी है, वो बिच्छू गुंडा पार्टी है जो जिससे कोई महफूज नहीं है। पहले पाकिस्तान पे सारे इल्जामात लगते थे, अब तो उनकी आवाम ने, उनकी जनता ने देख लिया कि असल में क्या हो क्या रहा है। देखिए, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक सिर्फ वक्ती तौर पर एग्रेशन नहीं है या कोई रिएक्शन के तौर पर ये काम नहीं हो रहा। ये एक सोच है जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसने गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, उकरबा परवरी, रिश्वत और बर्बादी और जिल्लत, रुसवाई भारत के लिए जो बनकर आए, आज उसके खिलाफ नौजवान नस्ल खड़ी हो गई है। 3 लाख नौजवान हर ग्रेजुएट होता है, 29% टोटल जॉब्स अवेलेबल होती हैं, 27 लाख सालाना मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उसके अलावा 22,80,000 का पेपर लीक होने से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी प्रधान उसकी है, लेकिन उसके बाद जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन उसके बाद वो नरेंद्र मोदी पे भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमती निज़ाम बुरा है और इतने बेचारे तकलीफ में आते हैं कि 20 नौजवान जिनके मुस्तकबिल अभी शुरू नहीं हुए थे कि उनकी जिंदगियां वो अपनी खत्म करने पर मजबूर कर हो जाते हैं। भारत के अंदर जिस तरह से अकलियतों का इस्तेसाल तो एक बन ही चुका था सिलसिला, लेकिन अब अपने लोगों के ऊपर हमने जब क्रैकडाउन देखा तो उससे पहले किसान जब मूवमेंट शुरू हुई तो साहब क्या करें, फौज मैदान में तो मार खाती है पाकिस्तान से, तो अपनी आवाम के ऊपर ही गुस्सा निकालेगी ना, और तो कुछ कर नहीं सकती। जी जी बिल्कुल। अभी देखिए ना, वो इसको उर्दू में ज़रबुल मिसल है कि कुम्हार पे बस ना चला और गधिया के कान न मेटे। तो वो अपने लोगों को गधे से ज्यादा या कॉकरोच से ज्यादा समझते नहीं हैं। ये एक रियलिटी है। ये नाम दिया मैंने नहीं दिया, ये नाम भारत के जवान नस्ल ने अपने लिए खुद चुना। उनको जो है चीफ जस्टिस ने ये नाम दिया। चीफ जस्टिस हो गया, बीजेपी हो गई। आप जरा ये इनका एक थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताता हूँ। भारत के अंदर इस टाइम के जो मौजूदा सूरत हाल है, 2.8% इनके पास ब्राह्मण है, लेकिन ये कहते 5% है। चले वो भी अगर मान लिया जाए, 580 जजों के अंदर 500 जजों में से 380 जो हैं वो आपको मालूम है कि वो ब्राह्मण है। 96 जो सफीर है, 98 उसके अंदर से 58 सफीर जो वो ब्राह्मण। वफाकी सेक्रेटरीज का वो 26 में से 16 ब्राह्मण हैं। मुझे बताएं, बीजेपी की 400 सीटें जो वो कहते थे अब की 400 पार का नारा लगाते थे, आप देखें कि वो 400 सीटों में से एक भी मुसलमान को नहीं मिली। तो ये हम किस भारत की बात कर रहे हैं आसिम भाई? लेकिन अब्दुल्ला साहब, बात यह है कि जो सेन वॉइसेस हैं,
ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلگام والا فالس فلیگ آپریشن اور ایک پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف کر رہے تھے، اور جب یہ مارکہ حق میں ان کو مار پڑی، ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر قتل عام ہوگا، اور بڑے پیمانے پر لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کے درمیان جو ہندوتوا کے پرچار کرنے والے بھارتی گنڈا پارٹی کے لوگ ہیں اور عام سین وائسز اور جینزیز جو کہ سچ سننا چاہتے ہیں اور سچ بول رہے تھے کہ بھارت بولے کہ ان کو مار پڑی ہے، ان کے لوگ مرے ہیں، جو کہ یہ چھپا رہے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جینزیز کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ سچ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں نا، تنگ آمد جب آپ ان کا استحصال کرتے ہیں، جوان بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، سارا وقت پاکستان مخالف بیانیاں سنتے ہیں، گودی میڈیا ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ان کو سبز باغ کرتا ہے۔ وقتی طور کے اوپر آپ دیکھیں گودی میڈیا نے بڑی پذیرائی حاصل کی، لیکن اس کے بعد آج صورتحال کچھ اور ہے۔ لوگوں نے گودی میڈیا کا 23 جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا اکھٹ ہوا، انہوں نے گودی میڈیا اور اس کے تمام اینکرز کا بین کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں کبھی آپ کو یا دنیا میں ایسا دیکھنے میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا، لیکن وہاں ہو رہا ہے۔ وہاں پاکستان کے چینلز کی دیکھنے کی تعداد ڈبل ہو گئی۔ پہلے یہ 7 کروڑ لوگ دیکھتے تھے، اب یہ 14 کروڑ سے تجاوز ہو چکی ہے، اور لوگ وی پی این لگا کے پاکستانی چینلز تو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کے ملک کے اندر ٹوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف جہاں چکن نیک سے آگے ریڈ کوریڈور کے ساتھ ریاستیں موجود ہیں، تو وہ آزادی پہ آپ کو معلوم ہے کہ ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے، چھتیس گڑھ میں کیا ہو رہا ہے، جی یہ اروناچل پردیش کے اندر کیا رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو آسام کے اندر صورتحال ہے، تمام جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس لیے اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ بڑی، ایک تو باتیں اس میں وضاحت سے نظر آ رہی ہیں کہ ایک تو بھارت کو سکھوں کی طرف سے جہاں آزادی کی ریفرینڈم چل رہا ہے، اور 20 ریفرینڈم اس ٹائم پہ دنیا میں ہو چکے ہیں، اور سب کے سب بے تحاشا کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب ہم کشمیر کو دیکھیں تو 9 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی بھارت بے بس ہو گیا، ٹاڈا پوٹا، اور اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے خالصتان کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، خالصتان کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ خالصتان کا تو آپ جب کسان موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے خالصتان کا پرچم لہرا دیا، خالصہ کا پرچم لہرا دیا لال قلعے کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیں 861 لوگوں کو مار دیا گیا اس موومنٹ میں۔ لوگوں کا استحصال ہے، جو ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات، یہ آج کے دور کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں انٹچیبل ہیں، اگر ہاتھ لگا لیا تو دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اب نوجوان نہیں مانتا۔ لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر گائے ماتا ہے تو کیا جو بیل ہے وہ پتا ہے؟ تو یہاں تو یہ باتیں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارت کے لوگ خود کہہ رہے ہیں۔ یہ بھارت کے اندر کیونکہ نوجوان ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے، آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہے، وہ دیگر زندگی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر بی جے پی نے کرپشن کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، راہل گاندھی کو آپ ماریں گے، پیٹیں گے، دیگر سیاست دانوں کو آپ ماریں گے، عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، ہر 16 منٹ میں ایک خاتون کا ریپ ہوتا ہے بھارت کے اندر، 22 کسان جو ہیں وہ تقریباً روزانہ کی طور پر خودکشی کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے بھارت کے اندر؟ آپ یہ دیکھیے نا عاصم بھائی، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک گھٹن ہے، اور جیسے آپ نے شروع یہ تھی کہ اس کے چاروں طرف آپ دیکھیں ریولوشن آ چکا ہے، بھارت کیسے بچے گا؟ اچھا، بات تو یہ آتی ہے نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے پروپیگنڈا اور گودی میڈیا کے حوالے سے، دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، بھارتی عوام نے ریجیکٹ کر دیا اس کے گودی میڈیا کو، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا وہ سچ دیکھنے کے لیے پاکستان کے وی پی این لگا کے چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی میں نے یہی گزارش کی نا کہ پاکستان کے یوٹیوبرز، باقی وہاں بھی ویسے وہ جو کیا نام ہے اس کا، راٹھی، دھروو راٹھی، اور اسی طریقے سے جو پروین ثانی، کیا نام ہے، جی ششی تھرور وغیرہ، ان لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور لوگ دوسرے چینل نہیں دیکھتے بھارت کے دیکھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کی اندر ایک اور بڑی بات ہے، بھارت کی جو تمام جو ان کی جس کو وہ کہتے ہیں سمپتی، یعنی کہ پیسہ،
وہ تو اڈانی امبانی ٹاٹا برلا اور ان کے پاس چلا گیا ہے، اور جو باقی رہے صحیح جو میں یعنی کہ 89% ان چند فیملیز کے پاس ہے، تو باقی بھارت کیا کرے؟ شور نہ مچائے نوجوان تو کیا کرے؟ دنیا میں دہشت گردی کے نام سے اس کا منہ کالا ہو رہا ہے بھارت کا. ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی ان کے پورے نیٹ ورکس پکڑے جا رہے ہیں، کینیڈا میں، یو کے، امریکہ اور نیوزی لینڈ، یہاں پہ بھی انہوں نے کاروائیاں کی ہیں. اور نجار کے قتل میں آپ کو پتہ ہے پورا ایک نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے. جیل سے بیٹھ کے ان کا بندہ جو تھا وہ قتل کے آرڈر دیتا تھا وہاں پہ، جو کہ را کے ہینڈلرز تھے. تو اب پاکستان میں بھی فتنۃ الہندوستان کے خلاف کاروائیاں تیز ہوئی ہیں. آج بھی مستونگ میں بہت بڑی کارروائی ہوئی، 6 دہشت گرد پکڑے گئے، ایک خاتون خودکش حملہ آور بھی پکڑی گئی، اس کے علاوہ کچھ دہشت گرد گرفتار بھی کر لیے گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس سے ہمیں پورے نیٹ ورک کا پتہ چلے گا. کیسے دیکھتے ہیں جو آپریشن شعبان چل رہا ہے اس کو آپ؟ جی دیکھیے، وہ جو آپ نے ذکر کیا بشنوئی گینگ وغیرہ، جس کو انہوں نے پکڑا اور کہا، امریکن محکمہ انصاف نے یہ بولا، یہ پاکستان نہیں بول رہا، کہ یہ یورپ کے اندر، امریکہ میں اور کینیڈا کے اندر 24 لوگ گرفتار ہو گئے، اور یہ تمام کے تمام دہشت گردی کر رہے تھے. بھارت کے جیل سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا تھا، بھارتی سرکار کی رضامندی اور پوری کی پوری سپورٹ سے ہو رہا تھا. اب جیسے آپ نے فرمایا، قطر سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش سے لے کے دیگر جگہوں کے اوپر ان کی دہشت گردی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اب جو آپریشن شعبان کے اوپر اگر دیکھ لیں تو آپریشن شعبان تو ابھی جاری و ساری ہے. بھارت کی چیخیں برآمد ہو رہی ہیں. یہ تو سارا کا سارا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان فنڈ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. بھائی اگر پاکستان کے اندر اتنا مطلب وہ ہے مضبوط الحمدللہ، جو کہ ہے حقیقت میں، تو پھر تو بہتر ہے. مودی سرکار کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے، گھر چلی جائے اور اپنے جرم کا جو ہے وہ پراشست کرے، وہ کیا کرتے ہیں، پراچست کرے. اور اس کے بعد جو ہے میں تو ابھی تھوڑی بہت ہندی جو ہے نا وہ ان کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کا ٹی وی پروگرام وہاں دیکھا جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں، اب آپریشن شعبان کے اندر جو کامیابیاں ہو رہی ہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایف سی اور جو پولیس اور آرمی تینوں مل کے کر رہے ہیں. اور مجھے یہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ اپنے جو ہمارے ہائی اپس ہیں ان کو میں درخواست کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ اب وقت ہے کہ ہمیں ایف سی کے اندر میرے خیال میں ہمیں پھیلاؤ لانا پڑے گا، کیونکہ یہ فرنٹیئر کور جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور بلوچستان میں مزید جو ایف سی ہے اس کی ضرورت بھی ہے. جی، آج بڑا افسوسناک کارروائی، ایک ایڈیشنل سیشن جج اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ جو تھے ان پہ حملہ کیا گیا، جس میں ایڈیشنل سیشن جج اور ان کا گارڈ جو تھا وہ شہید ہو گئے، اور مجسٹریٹ جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. یہ بزدلانہ کارروائیاں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان کی، پاکستان کے پاس تو ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا پورا ڈوجیر بن چکا ہے ہندوستان کی اس طرح کی دہشت گردی کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ہیں اس کو پاکستان اس آواز کے ساتھ بلند کر سکتا ہے کہ بھارت کو روکا جائے یا اس پہ پابندیاں لگیں؟ دیکھیں، پاکستان کی صرف سفارتی کامیابیاں نہیں ہیں، عسکری اور اسٹریٹجک نوعیت کی بھی کامیابیاں ہیں. معاشی کامیابیاں بھی آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی. آپ کو کچھ آ رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ آ جائیں گی انشاءاللہ. پورٹس کے معاملے کے اوپر جو اسپیشل ٹاسک فورس بنائی تھی اور جو ایک پرائم منسٹر نے، اس کے اندر 1.5 سال کے اندر آلموسٹ جو چیزیں ہیں وہ کی جا چکی ہیں. 89% چیزوں کو اچیو کیا جا چکا ہے، کیونکہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے، جس میں بہتر نظام اور ترسیل کے سسٹم، سکیننگ وغیرہ یہ سارا کیا گیا. ہاؤیور ہم اس کے اوپر آتے ہیں، وہ جسٹس کاکڑ صاحب تھے، ان کو شہید کیا گیا. ان کی سفید رنگ کی کار تھی، ان کا گارڈ بھی ساتھ شہید ہوا. ان کا گارڈ بھی جی، ان کا جو کاکڑ صاحب کی گاڑی کے اوپر بے تحاشا فائرنگ کی گئی.
یہ بات جو ہے نا، اب ہمیں یہی نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اوپر عمل درآمد اب ناگزیر ہے. اگر ہم نے اس کے اندر مزید لہت و لال سے کام لیا سیاستدانوں کی طرف سے، حکمرانوں کی جانب سے، تو پھر میرے خیال میں گڑبڑ ہوگی. افواج پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا، آپریشن شابان بھی کر رہی ہے، فتنۃ ہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف غضب للحق بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر نیشنل ایکشن پلان کو فوری طور پر نافذ العمل کرنا ہوگا. اور یہ بزدلانہ کارروائیاں دیکھیں، پوری قوم قربانی دیتی ہے. جب کسی کے اوپر فائدہ آتا ہے تو بھی پوری قوم لیتی ہے، اور جب مجبوریاں آتی ہیں تو بھی پوری قوم لیتی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میں اور میری پارٹی تحریک جوانان اس کو شدت سے مذمت کرتے ہیں بلوچستان میں، کیونکہ ہمارا بڑا اچھا تعلق واسطہ ہے، ہمارے اچھے وہاں لوگ موجود ہیں. اور کاکڑ صاحب ایک نیک نامی آدمی تھے اور ایک وفادار انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ داستان حرم ہے، یہ غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے. اس خون سے مادر وطن کو سینچ رہے ہیں سارے مل کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری قربانیاں ختم نہیں ہوئیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد یہ پانسا پلٹ جائے گا، اور بھارت کو اس کا کیے کا ضرور بھگتنا پڑے گا، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں رہے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. اور میدان اس وقت کشمیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سیاسی جو ہے وہ سجا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ادھر موجود ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے لوگ ہیں وہاں پر کہ کیا نتائج ہوتے ہیں اور کس طرح کے نتائج سے گفتگو کریں گے. اور شخصیت موجود ہے، افضل صاحب موجود ہے، کسی تعارف کی بات نہیں آ رہی، اور سیاسی لحاظ سے، صحافت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام. بٹ صاحب، میدان تو سج گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج انٹرنیٹ بھی بحال ہو گیا، بلاول صاحب نے کی اور سارا کچھ ہوا. چیزیں لنک کریں تو ہمیں جہاں پر یہ وفاق میں ایک دوسرے کے حلیف نظر آتے ہیں وہاں پہ حریف بن جاتے ہیں. تو یہ کیا سیاسی ڈرامے بازی ہے یا نتائج طے شدہ ہیں؟ نہیں، طے شدہ نہیں ہے. دیکھیں، وہاں مقابلہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، اور اب سے نہیں ہے. پاکستان پیپل پارٹی تو ظاہر ہے یہ 90 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 77 سے وہاں کام کر رہی تھی، لیکن نون لیگ بنی وہاں 2016 میں. اس سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ ایم سی کے روپ میں وہاں کام کرتی تھی، مسلم کانفرنس کے روپ میں. تو مسلم کانفرنس کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں اب نون لیگ میں. تو یہ روایتی جو خاندانی حریف تھے ایک دوسرے سے 30 40 50 سال سے، تو وہ ایک دوسرے سے مد مقابل ہیں. تو اس لیے دونوں جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ انہوں نے ووٹ تو انہی لوگوں سے لینا ہے جو کسی کانسٹیٹوئنسی میں جن کا ووٹ ہے. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آئینی پیکج کے ذریعے. انہوں نے بہت اچھے پیکج دیے ہیں، خاص طور پہ ایکشن کمیٹی کا آپشن دیا، بہت اچھا تھا. پھر انہوں نے کے حوالے نہیں، اتنی گفتگو تو بلاول صاحب کر چکے ہیں. تو جب میاں صاحب آئیں گے اور مریم نواز صاحب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ کا پیکج دیا ہے، موٹر وے کی بات کی ہے انہوں نے، بسز کی بات کی ہے، ٹوٹل فیسیلیٹیشن اور ڈیولپمنٹ کا کیا ہے. تو اس لیے اب وہ بلاول صاحب اپنے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ کو سامنے رکھ کر لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں. لیکن تانا بازی کی گئی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی قصور کو تو آپ رائے ونڈ جیسا نہیں بنا سکے، لاہور نہیں بنا سکے، تو آپ کشمیر کو کیا بنائیں گے. تو ادھر سے وہ سندھ کی پھر بات آ جاتی ہے کہ سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹسل جو ہے، یہ الیکشن کی حد تک ہی ہے بس. دیکھیں، جب جہاں کہیں الیکشن ہوگا، دو جماعتیں آمنے سامنے ہوں گی،
تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کر کے تو وہ ووٹ نہیں لے سکتے. اگر انہوں نے ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے, ووٹر سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں, تو دوسرے پہ تنقید کر کے ہی ووٹ لیا جا سکتا ہے. تو بٹ صاحب آپ کا تعلق کیونکہ کشمیر سے بھی ہے, بڑی آپ کو نبض پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں آپ کشمیر کی, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اور کیا جیسے گلگت میں اچانک ہم نے چیزوں کو دیکھا کہ رکی بھی اور چینج بھی ہوا, اور گلگت میں پیپلز پارٹی کی حکومت, تو اب یہاں پہ کیا نون لیگ کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں نون لیگ کو دو ایڈوانٹیج ہیں. ایک کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈوانٹیج وہ موسٹلی جی بی بی میں ہوتا ہے, وہاں لیکن اس دفعہ تو چینج ہو گیا, وہ نہیں ہوا. اور آزاد کشمیر میں عام طور پہ لوگوں کے ٹرینڈ ہوتا ہے, ہم اگر ماضی کے 10-15 الیکشن دیکھتے ہیں وفاق کی حکومت کس تو طرف وہ ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ بھائی بجٹ ادھر سے آنا ہے, روزمرہ معمولات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے گزرنے ہیں. تو وہاں وہاں انڈسٹری نہیں ہے, انڈسٹری صرف سرکاری ملازمین کی ہے. تو وہاں ہمیشہ ہر الیکشن میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے, جب ہم پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں, نون لیگ سے ملتے ہیں, ایم سی سے ملتے ہیں, اب استحکام سے ملتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. ایک تو وہ ٹرینڈ. دوسرا جو نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں, 10 پنجاب میں ہیں, 10 نہ بھی کہیں تو 9.5 تو ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی اگر آ کر یہاں الیکشن کرائے, فیئر الیکشن ہو, تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ پنجاب میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک نفسیاتی اور سمجھ لے کہ برتری حاصل ہے, لیکن خواجہ آصف کے بیان کو بڑا تنقید کی گئی ہے, آپ نے دیکھا ان کے بیان کو تنقید کی گئی ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہاں موجود ہے, ایکشن کمیٹی کے خلاف جتنا وہاں پر ایکشن ہوا, ٹھیک ہے, اس کے والے سے بھی نون لیگ کو وہاں تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ ٹف ٹائم تو انہیں ملے گا. لیکن حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی نا وہاں پہ, دیکھیں وہاں فیصل راٹھور صاحب تھے, حکومت ان کی اسی لیے بلاول صاحب جب بات کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ دیکھیں نکیال میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہمارے ایم ایل اے کے خلاف, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کے وزراء ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مرکز سے ریلیٹ کرتی ہیں. جو مرکز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاق پہ آتی ہے, اور جو آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ آتی ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں تو کشمیری عوام کے لیے جو کچھ اس وقت ان کو دیا جا رہا ہے, ہم بات کریں اگر 12 سیٹوں کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے, جو کہ وجہ اعنات بھی بنی اور سارا ٹرمائل جو آیا, 3 روپے یونٹ بجلی, آٹا 50% ڈسکاؤنٹ پہ, یعنی کہ 50 روپے کلو آٹا سمجھ لیں آپ, جو کہ پاکستان میں تو اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے. اور 3 روپے یونٹ بجلی تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ 3000 یونٹ چلانے کے بعد جس کا یہاں پہ 70-80 ہزار روپے بل ہوتا ہے, وہ 3000 روپے پے کرے گا. اتنا کچھ حکومت دے رہی ہے آلریڈی کشمیریوں کو, اور مزید بھی دیتی رہے گی کیونکہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اب جو حکومت بنے گی یا جو بھی ہوگا, وہاں پہ جو ایک آئینی طور پر چیزوں کی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, وہ ممکن ہو سکیں گی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے بھی کی نا, کہ جب ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ لے کر بیٹھی تھی, مذاکرات کے لیے یہاں سے جانا تھا ٹیم نے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں, جو یاسین صاحب, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ زرداری صاحب سے ملے, اور زرداری صاحب نے پوچھا کہ بتائیں یہ کیوں آزاد کشمیر میں ہڑتال ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 بیسک مطالبات ہیں, آٹا اور بجلی, کہ آٹا اور بجلی سستی کریں. تو زرداری صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی بجلی لگے گی. انہوں نے کہا یہ 5 میگا واٹ. انہوں نے کہا یار کشمیریوں کی اتنی قربانیاں ہیں, یہ مفت دے دو انہیں یار. یعنی جو بات آپ نے کی نا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کا, ان کی پاکستان کے ایفیلیشن کا احترام ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کی قیادت, شاہ غلام قادر صاحب, مشتاق مناز صاحب, راجہ فاروق قادر صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف, اور اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ریلیز کریں جی پیسے, کیا ہو جائے گا اگر کشمیریوں کو آپ یہ چیز دے دیں گے. تو وہ اس معاملے میں آپ سب کشمیری بہن بھائیوں کے اس مطابق ساتھ تھے. لیکن بات جب ہو جاتی ہے نا کہ آپ آئینی معاملات کو چوک چوراہوں میں حل کریں اور ضد اور ہٹ درمی پہ آ جائیں, تو وہاں بات خراب ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا ان کے ڈیسیژن بھی آیا نہیں, اس کے علاوہ 30 مئی کو آخری نشست ہوئی آئینی کمیٹی کی.
मुझे प्राइम मिनिस्टर AJK ने, फैसल राठौर साहब ने खुद बताया कि मैं घर चल के गया एक्शन कमेटी के चेयरमैन के, उसकी दाढ़ी को हाथ लगाया कि भाई मुज़ाकरात ख़त्म ना करो। फिर एक स्टेज ऐसी आई, मैं ये लोगों के लिए बड़ी खबर होगी कि जो वफाक की कमेटी गई हुई थी, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सीटों का मामला है ना, अगर आप 6 पे बात नहीं करते, 10 पे नहीं करते, 12 पे नहीं करते, इस पे ओपन रेफरेंडम करवा लेते हैं। जो आज़ाद कश्मीर के अवाम चाहेंगे वो फैसला कर दे। ये रेफरेंडम की बात बहुत कम निकली है। उस कमेटी के लोगों ने ऑलमोस्ट 98% एग्री कर गए, लेकिन वहां कुछ लोग उनके रावलाकोट में जो बैठे हुए थे, उन्होंने मैसेज किया कि हमें ये कबूल नहीं होगा। कमेटीज ने कहा, इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने रावलाकोट का नाम लिया। वो रावलाकोट सब लोग नहीं, रावलाकोट में वो लोग जिनके मतलब कहा जाता है कि वो गलत तकरीरें कर रहे हैं, वो चंद लोग थे। रावलाकोट के लोगों की जितनी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसी को इंडिया ने प्ले अप किया, आपको पता अच्छा है? और फिर क्या हुआ कि एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के दौरान कहा कि हमें आधा घंटा दें, हम उनसे बात कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद फिर वो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि चलो हमें और मौका मिल गया तो हम उन्हें राजी कर लेंगे। लेकिन वहां बात इस हद तक करीब पहुंच चुकी थी, और आज देखिए क्या हो गया। 1.5 महीने से धरना जारी है, रावलाकोट के लोग भूख प्यास से बैठे हुए हैं। मैंने अपनी आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। एक्शन कमेटी से आज भी हाथ जोड़कर अपील की है कि रावलाकोट के लोग जो है, उन्होंने आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। स्टेट से भी कहा है कि स्टेट माँ होती है। माँ कभी ये नहीं समझती कि मैं बेटे के पास जाऊंगी तो ये कहा जाएगा कि माँ झुक गई, माँ लेट गई। माँ ममता होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक्शन कमेटी को भी रियासत माँ जैसी है, माँ के साथ वही सलूक करना चाहिए जो अच्छे बेटे करते हैं, ताकि मजीद खून खराबा ना हो, मजीद लोगों की जाने जाया ना हो, मजीद मामला। जब हम बात करते हैं कि अपने आईनी मामलात और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जब आप ताकत का इस्तेमाल, असलहा उठा के शुरू हो जाएं और उसके बाद गैर मुल्की एजेंडे पे काम करना शुरू हो जाएं, जिसको भारत प्ले अप भी कर रहा था, हमें भी बड़े प्रोग्रामों में मदऊ किया गया कि जी आएँ जी इस पे बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो ये तो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आती हैं कि आपके मामलात को कोई बाहर से ऑपरेट करेगा तो फिर मामला तसादुम की तरफ जाता है। देखें 98% जो लोग हैं ना एक्शन कमेटी, उन्होंने तो डिसोन कर दिया ना। वो मुहिब्बे वतन हैं, उनके खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन जब इस तरह की मूवमेंट चलती है ना तो थर्ड पार्टी उसमें आ जाती है, फायदा उठाती है। बिल्कुल। और ये लोग क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते थे, और जो पॉलिटिकल ट्रेंड होते हैं वो लोग फिर आकर आपको हाईजैक कर देते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ। और मेरा अपना ख्याल ये है कि आज अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि अभी भी बैक चैनल बातचीत अभी जारी चल रही है, और इत्तलात है हमारे पास भी। हाँ। और उम्मीद ये है कि एक्शन कमेटी से उम्मीद भी है, अपील भी है कि होश की बजाय जोश के बजाय होश से काम ले। ये कोई क़यामत 27 को नहीं आ जानी, अल्लाह ताला माफ करे। ये आपने भी इधर रहना है, हुकूमत ने भी इधर रहना है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी इधर होना है। जो मामलात, जो बात होती है ना कि देखें हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, दो चीज़ें एक्शन कमेटी को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को समझनी चाहिए। जब आप अपने मुतालबात 37 लेकर गए तो उनको तस्लीम करना और रिजेक्ट करना, पहले मरहले पे दो चीज़ें होती हैं। आपके वो मुतालबात रिजेक्ट नहीं हुए, तस्लीम कर लिए गए हैं, अब उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे कि जिसके लिए बजट चाहिए, जिसके लिए जिसको कानून साजी चाहिए, हाँ। जो अप्रूवल वाली चीजें हैं, कोई किसी से लेना पड़ेगी। एक खास मद होती है कि वो इतनी मद तक अखराजात होंगे तो वो आप खुद कर सकते हैं। फिर उसके आगे जाके आपने इकनॉमिक जो है वो उस कमेटी में जाना होता है। तो इसलिए ये कहना कि जी हमारे मुतालबात कहाँ मंजूर हुए हैं, भाई दो पहली चीज ये थी कि मंजूर हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं। मंजूर हो गए, मुस्तरद नहीं हुए। इंप्लीमेंटेशन का फेज अभी जारी है। जी बिल्कुल। और 35 तो बिल्कुल मंजूर कर लिए गए थे, बाकी 3 के ऊपर बातचीत और तरीकाकार वाज़े किया जाना था। उसी के लिए कमेटियां भी बनी, उसी के लिए मुशावरत भी होती थी। अच्छा भट्ट साहब, क्या नजर आ रहा है, कोई मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है आपको कश्मीर में इलेक्शन रिजल्ट में? देखें,
عام دوستوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ مخلوط حکومت بنے گی، کیونکہ ایوان چھوٹا ہے، ٹوٹل 45 نشستوں پہ الیکشن ہے، 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں، 33 جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے. تو اس لیے اگر ان 45 میں سے جو 20 لے گیا اس کی تو اکیلے حکومت بن سکتی ہے، کیونکہ بعد میں ٹوٹل 27 جو ہیں وہ اس میں چاہیے آپ کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ. لیکن کیونکہ 2 بڑی جماعتوں کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے 10-12 اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، جس میں یعنی جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. اسی طرح مسلم کانفرنس کے 2 کینڈیڈیٹ بہت اچھے ہیں جو ہار بھی سکتے ہیں، جیت تو بھی اسی سکتے لیے ہیں. ازیوم کیا جا رہا ہے کہ کوئی مخلوط ٹائپ کا جموں سیٹ اپ ہے. کشمیر پیپل پارٹی کے 2 اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عمومی تاثر یہ ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو شاید مخلوط حکومت ہی بنے گی. ٹرن اوور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس دفعہ کے الیکشن کا، کیونکہ جتنا اس وقت ہم ابال دیکھ رہے ہیں یا جوش دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں جب الیکشن اناؤنس ہوا، ایکشن کمیٹی نے اپنا بائیکاٹ کر دیا، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا، تو لگتا یہ تھا کہ ماحول بن نہیں پائے گا. لیکن اب اگر آپ میرپور ڈویژن میں پہلے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اگر 4 کینڈیڈیٹ ہیں تو 4 کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایک دن میں 10-10 12-12 کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اور جو جلسہ ہو رہا ہے وہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. تو اس وقت الیکشن کا ماحول پوری طرح چارج ہو چکا ہے. اور 27 جولائی کا جب پہلا مرحلہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ ٹرن آؤٹ پہلے کی طرح ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور 27 تاریخ کو مارکا جو ہوگا وہ کون سر کرے گا اور کس کے نام ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اور گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے. افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.